अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह से आप तमाम भाइयों के इल्म में है कि हमारा ये स्टडी सर्किल जारी है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहों के हवाले से, और जो इब्तदाई 2 इस्तिलाहें इलाह और रब, इस पर जो है हम तफसीली मुताला भी कर चुके हैं और इस पर हमारा डिस्कशन भी बहुत तफसीली हो चुका है इससे कबल। आज की नशिस्त में हम जो हमने ये इस्तिलाहात पढ़ी हैं दोनों, तो इन इस्तिलाहात का एक छोटा सा बस एक रिवीजन अभी हम करेंगे, क्योंकि कई भाई जो पिछली से पिछली नशिस्त में उन्होंने ये बात उठाई थी और वो गुज़िश्ता नशिस्त में चूँकि मौजूद नहीं थे, तो उनके लिए मैं ये सिर्फ ये वाला कंपैरिजन वाला जो हमारा ये जो टेबल है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने बात की थी कि दोनों को आप मुख्तलिफ वो बना के इसके कॉलम जो है उसमें एक कंपैरिजन करेंगे, तो वो जो एक कंफ्यूजन पैदा हो रही थी कि इलाह का क्या मतलब है, फिर रब का क्या मतलब है, तो वो कंफ्यूजन्स जो है ना वो दूर हो जाएंगी यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इलाह के जो मतलब है उसमें हाजत रवाई करने वाला, यानी कि आपकी ज़रूरियात पूरी करने वाला, और रब में भी यही मतलब आता है। फिर एक आता है इलाह का मतलब पनाह दहिंदा, यानी कि जिसके पास आप पनाह हासिल करने के लिए जाएं, और रब जो है उसका मतलब होता है खबरगिरी करने वाला, यानी कि जो खुद से भी, एक तो वो होता है जिसकी तरफ आप जाएं उसको तलाश करके कि भाई ये मुझे पनाह दे सकता है, और एक वो है कि जो है एक सिफत ये है कि उसको पहले से मालूम है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फिर उन चीज़ों का पहले से आपके लिए अरेंजमेंट करके रखता है देखभाल करने का। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपके लिए आपको पता है कि बच्चे जो है वो सर्दी आने वाली हो, तो फिर बच्चे को तो फिक्र नहीं होती कि सर्दी में क्या होगा, लेकिन आपको फिक्र होती है और आप उसके लिए जैकेट और दीगर चीज़ें जो है आप अरेंज करते हैं उसके लिए। तो इस तरह रब जो है वो देखभाल करने वाला बन जाता है। फिर इलाह के अगर उसमें आ जाए तो सुकून बख्शने वाला, यानी कि जब इंसान बहुत डेस्परेट होता है, बहुत परेशानी में होता है, तो वो उसकी तरफ जाता है। रब के अगर उसमें आ जाए तो अब ये कंपैरिजन नहीं, बुनियादी तौर पर एक दूसरे के साथ वो नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं कि इलाह की कौन कौन सी सिफात हैं और रब की कौन कौन सी सिफात हैं, और ये दोनों सिफात जो हैं, चूंकि ये जाहिल अक़वाम ने ये दोनों सिफात की जो इन दोनों इस्तिलाहात की जो मुख्तलिफ सिफात हैं, वो मुख्तलिफ हस्तियों के साथ उन्होंने जो है जोड़ी हुई थी, कुछ माफूक़ुल फितरत के साथ और कुछ इंसानों के साथ। लेकिन हमें जो कुरान बता रहा है वो ये कि ये इलाह और रब दोनों इस्तिलाहों से जुड़ी हुई जितनी भी सिफात हैं, वो सारी की सारी सिफात जो है सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं राइट साइड पे कि इख्तियारात और ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो हर चीज़ का मालिक जो है ना, मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनका मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। सरा इलाह में हम देख रहे हैं कि वो पुरस्कार शख्सियत है कि जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप उसकी हैयत है उसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस तरह जब हमने रब पे पिछली नशिस्त में डिस्कशन किया था, तो हमारे सामने बात आई थी कि वो मरकज़ी शख्सियत, यानी कि इसमें हमने मिसाल दी थी कि जिस तरह सियासी शख्सियात होती हैं जिनके गिर्द लोग जमा होते हैं, तो अगर वो अपना नज़रिया, अपना कोई इज़्म, अपनी कोई पार्टी, उसकी तरफ लोगों को दावत दें और वो खुद हुक्म देने वाले बन जाएं, तो वो दरअसल बुनियादी तौर पर रब होने के दावेदार होते हैं। चाहे ज़बान से ना कह रहे हों, या ज़बान से आप उन्हें बोलें तो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अमलन वो जो है रब होने के दावेदार जो है वो होते हैं। और इस पर हमने तफसीली डिस्कशन लास्ट टाइम कर लिया था। अगर कोई मुख्तसर बात इस हवाले से करना चाहते हैं कोई भाई तो कर सकते हैं, वरना फिर हम अपनी अगली इस्तिलाह की तरफ जो है चलेंगे मुताले के लिए इंशाल्लाह। अमित भाई, एक बात मैं कहूँगा यहाँ, ये अभी जैसे अभी अभी आप जो आखिरी बात हम कर रहे हैं, पहले भी हमने इसको लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि वो कहते तो नहीं हैं, लेकिन अपनी मतलब कह लें अमल से इस तरह की वो बात करते हैं कि वो रब की उस पे आते हैं। लेकिन अगर इस दूसरी मेरा जो मकसद है वो पूछने को ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात की बात होती है ना, तो अगर उनकी नीयत नहीं है और ज़ाहिर है वो कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन अमल उनका इस तरह का है, तो उस सूरत में क्या मतलब किस उसमें देखा जाएगा कैटेगरी में? देखें, नियतों के दुनिया में हम जो फैसले और जो हुक्म लगाते हैं ना, वो नियतों पे हम नहीं लगा सकते, इसलिए कि नियत तो अल्लाह ताला जानता है, ठीक है ना। इसीलिए हम किसी के
نیت پہ یا کسی کو اس کو بدنیتی ہم نہیں کراتے تھے کسی کی بھی. دنیا میں جو ہم حکم لگاتے ہیں وہ عمل پہ لگاتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک آدمی اگر ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے, اس کی کس نیت سے ہے, تو ہم تو اس کے سامنے جب وہ جھوٹ بولے گا اور آپ اس کا جھوٹ پکڑ لیں گے تو آپ اس پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگائیں گے. آپ کہیں گے بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو, اور تم نے, یا اسی طرح کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے, یا اسی طرح کوئی آدمی چور بازاری کرتا ہے, یا کوئی اور جو ہے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اس طرح کا, اور وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے دل سے تو, مطلب ہم کہیں کہ بھائی اس کی نیت تو اس کی شاید اچھی ہوگی لیکن اس نے عمل غلط کر دیا. تو دنیا میں ہم جو حکم لگاتے ہیں وہ ہم نیت پہ نہیں لگاتے, ہم دنیا میں حکم عمل کی بنیاد کے اوپر لگاتے ہیں. تو آپ کو جب عمل نظر آ رہا ہے سامنے کہ ایک آدمی ہے جو کہ واضح طور پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرا ازم ہے, یہ میرے خیالات ہیں, یا یہ میرا نظریہ ہے, اور اس پر تم جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ, تو ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کو تم مانو گے اور میرا حکم مانو گے تو میں تمہیں یہ فلاں فلاں چیزیں دنیا کے اندر تمہیں ساری یہ چیزیں ملیں گی اگر تم میرے حکم کو مانو گے تو. اور آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے, اور اپنے خیالات کی طرف, جو کہ اپنے خیالات کا مطلب پھر نفس ہی ہو جاتا ہے نا. یہ بھی تو انسان کا نفس ہے نا, کہ وہ اپنے نفس کی طرف جو ہے باقی نفوس کو دعوت دے رہا ہے بنیادی طور پر. تو دنیا میں تو ہم حکم ہمیشہ عمل کی بنیاد پہ لگائیں گے. جزاک اللہ. کوئی اور بات؟ کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر ہم اگلی اصطلاح کی طرف چلتے ہیں, اور کتاب میں اب شیئر کرتا ہوں آپ سے. اور اس کو کون بھائی پڑھیں گے آج سب سے پہلے؟ اپنے آپ کو خود ہی پیش کیجیے. میں پڑھ دیتا ہوں. جی رضا بھائی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت. لغوی تحقیق. عربی زبان میں عبودہ, عبودیہ اور عبدیہ کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں, یعنی تابع ہو جانا, رام ہو جانا, کسی کے سامنے اس طرح سپر ڈال دینا کہ اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت یا انحراف و سرتابی نہ ہو, اور وہ اپنے منشا کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے. اسی اعتبار سے اہل عرب اس اونٹ کو بعیر معبد کہتے ہیں جو سواری کے لیے پوری طرح رام ہو چکا ہو, اور اس راستے کو طریق معبد جو کثرت سے پامال ہو کر ہموار ہو گیا ہو. پھر اسی اصل سے اس مادہ میں غلامی, اطاعت, پوجا, ملازمت اور قید یا رکاوٹ کے مفہومات پیدا ہوئے ہیں. چنانچہ عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. نمبر 1, العبد المملوک خلاف الحر. عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو, اور یہ لفظ حر یعنی آزاد کی ضد ہے. تعبد الرجل, آدمی کو غلام بنا لیا, اس کے ساتھ غلام جیسا معاملہ کیا, یعنی معنی عبدہ, اعبدہ اور اعتبدہ کے ہیں. حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم رجل اعتبدہ محررہ, وفی روایا عبد محررن. 3 آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مستغیث بنوں گا. من جملہ ان کے ایک وہ شخص ہے جو کسی آزاد کو غلام بنانے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے غلام کا سا معاملہ کرے. حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا, ترجمہ ہے الشعراء سورہ کا 22 نمبر آیت, اور تیرا وہ احسان جس کا تانا تو مجھے دے رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. نمبر 2,
العبادت العبادت الطاعت مع الخصوص خضوع عبادت اس طاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو. عبادت طاغوت ایو اطاع طاغوت کی عبادت کی یعنی اس کا فرما بردار ہو گیا. ایاک نعبد ایو نطیع الطاعت والتی یخضع معہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی ہم تیری اطاعت پوری فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں. اعبدوا ربکم ای اطیعوا اعبدوا ربکم ای اطیعوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو یعنی اس کی اطاعت کرو. قومہما لنا عابدون ای داعنون وکل من دان لملک فہو عابد لہ وقال ابن الانباری فلان عابد وہو الخاضع لربہ المستسلم المنقادر المنقاد لامرہ. یعنی فرعون نے یہ جو کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تابع فرما ہے. جو کسی بادشاہ کا مطیع ہے وہ اس کا عابد ہے. اور ابن الانباری کہتا ہے فلاں عابد کے معنی ہیں وہ اپنے مالک کا فرما بردار اور اس کے حکم کا مطیع ہے. نمبر 3 ہے عبدہ عبادتا و معبدت تعلہ لہو اس کی عبادت کی یعنی اس کی پوجا کی. التعبد التنسک تعبد سے مراد ہے کسی کا پرستار اور پجاری بن جانا. شاعر کہتا ہے اری المال عند الباخلین معبدا میں دیکھتا ہوں کہ بخیلوں کے ہاں روپیہ بچتا ہے. نمبر 4 عبدہ و عبد بہ لزمہ فلم یفارق عبدہ اور عبادہ بہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور جدا نہ ہوا، اس کا دامن تھام لیا اور چھوڑا نہیں. نمبر 5 ما عبدہ کا انی ای ما حسبکا جب کوئی شخص حبسک جب کوئی شخص کسی کے پاس آنے سے رک جائے تو وہ یوں کہے گا ما عبدکا انی یعنی کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روک دیا. اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی اور برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جانا، سرتابی و مزاحمت چھوڑ دینا اور اس کے لیے رام ہو جانا ہے. یعنی حقیقت بندگی و غلامی کی ہے. لہذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس میں اچھا ٹھیک ہے کنٹینیو کریں جی. لہذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں اوپر چلے گئے جی پیدا ہوتا ہے وہ بندگی و غلامی ہی کا تصور ہے. پھر چونکہ غلام کا اصل کام اپنے آقا کی اطاعت و فرمانبرداری ہے اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے. اور جب کہ ایک غلام اپنے آقا کی بندگی و اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان و مندی کے جذبے سے بھی سرشار ہو تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اعتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراسم بندگی بجا لاتا ہے. اس کا نام
پرستش ہے، اور یہ تصور ابدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جب غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو۔ رہے باقی دو تصورات تو وہ دراصل ابدیت کی ضمنی تصورات ہیں، اصلی اور بنیادی نہیں۔ لفظ عبادت کا استعمال قرآن میں اس لغوی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب پاک میں یہ لفظ تمام تر پہلے 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں معنی اول و دوم ایک ساتھ مراد ہیں، کہیں معنی دوم اور کہیں صرف معنی سوم مراد لیے گئے ہیں، اور کہیں تینوں معنی بیک وقت مقصود ہیں۔ عبادت بمعنی غلامی و اطاعت پہلے اور دوسرے معنی کی مثالیں حذف ذیل ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور صریح دلیل ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر وہ تکبر سے پیش آئے کیونکہ وہ با اقتدار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں کا کہنا مان لیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ اشورا کا آیت نمبر 22۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا ہے، تو موسیٰ نے کہا اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے طعنہ دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا۔ دونوں آیات میں عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ فرعون نے کہا موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے، یعنی ہماری غلام اور ہمارے فرما کے تابع ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا ہے، یعنی ان کو غلام بنا لیا ہے اور ان سے منمانی خدمات لیتا ہے۔ سورہ البقرہ کی 172 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان لانے والو، اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کا موقع و محل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کے احکام اور اپنے آباء و اجداد کے اوہام کی پیروی میں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی قیود کی پابندی کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ان ساری پابندیوں کو ختم کرو اور رضا بھائی آپ کی آواز چلی گئی ہے؟ رضا بھائی ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کی بجائے ہمارے ضابطے کی پیروی کرنا ہوگی، لہٰذا یہاں بھی عبادت کا لفظ غلامی اطاعت کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تھوڑا اوپر کا المائدہ سورہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا انجام کن لوگوں کا ہے، وہ جن پر اللہ کی پھٹکار ہوئی اور اس کا غضب ٹوٹا، جن میں بہت سے لوگ بندر اور سور تک بنا دیے گئے جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر یہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے باز رہو۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طاغوت کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تینوں آیات میں
طاغوت کی عبادت سے مراد طاغوت کی غلامی اور اطاعت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو خدا سے باغی ہو کر خدا کی زمین پر اپنا حکم چلائے اور اس کے بندوں کو زور و جبر سے یا تحریص و اطماع سے یا گمراہ کن تعلیمات سے اپنا تابع امر بنائے۔ ایسے ہر اقتدار اور ایسی ہر پیشوائی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بجا لانا طاغوت کی عبادت ہے۔ عبادت بمعنی اطاعت۔ اب ان آیات کو لیجئے جن میں عبادت کا لفظ معنی دوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ہر طرف سے اس پر لعنت و پھٹکار ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا بنی آدم پر جو فرد جرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے روز لگائی جائے گی وہ اس بات کی نہ ہوگی کہ انہوں نے شیطان کو پوجا، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہنے پر چلے اور اس کے احکام کی اطاعت کی اور جس جس راستے کی طرف وہ اشارہ کرتا گیا اس پر دوڑے چلے گئے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 22، 23، 27 اور 30 ترجمہ ہے، جب قیامت برپا ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمام ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور معبودان غیر اللہ کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے رد و قد کرنے لگیں گے۔ عبادت کرنے والے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو تم وہی لوگ تو ہو جو خبر کی راہ سے ہمارے پاس آتے تھے۔ ان کے معبود جواب دیں گے کہ اصل میں تو تم خود ایمان لانے پر تیار نہ تھے، ہمارا کوئی زور تم پر نہ تھا، تم آپ ہی نافرمان لوگ تھے۔ اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب نقل کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے سجادوں اور تسبیحوں اور جبوں اور گلیموں سے بندگان خدا کو دھوکہ دے کر اپنا معتقد بنایا، جنہوں نے خیر و اصلاح کے دعوے کر کے شر و فساد پھیلائے۔ ایسے لوگوں کی اندھی تقلید اور ان کے احکام کی بے چوں چرا اطاعت کرنے ہی کو یہاں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا کی بجائے اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک الہ کے سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں علماء اور مشائخ کو رب بنا کر عبادت کرنے سے مراد انہیں امر و نہی کا مختار بنانا اور خدا و پیغمبر کی سند کے بغیر ان کے احکام کی اطاعت بجا لانا ہے۔ اسی معنی کی تصریح روایات صحیحہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم نے علماء اور مشائخ کی پرستش تو کبھی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس چیز رضا بھائی آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ رضا بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اب تیسرے معنی کی آیات کو لیجئے۔ اس رضا بھائی سلسلے میں یہ پچھلا پیراگراف آپ کی آواز چلی گئی تھی، دوبارہ پڑھ لیجئے اچھا یہاں سے صحیح۔ جی اس معنی کی تصریح روایات صحیحہ میں
آپ کی آواز پھر چلی گئی رضا بھائی. رضا بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے جی. چلی گئی تھی آواز پہلے آپ کی, دوبارہ چلی گئی تھی. جی پڑھیے دوبارہ دوبارہ. چلی گئی. اچھا جی میں جی پھر سے جی یہ ہاں تھوڑا سا نیچے جی. اسی معنی کی تصریح روایت صحیحہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم نے علماء اور مشائخ کی پرستش تو کبھی نہیں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا, اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا کیا تم نے اسے حرام نہیں بنا لیا. جزاک عبادت اللہ خیر رضا بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ کون بھائی پڑھیں گے؟ جی راشد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, عبادت بمانی پرستش. جی تو اس سے پہلے ابھی جو مثال آئی ہے نا علماء کی, جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے کہتے تھے اس کو آپ لوگ حلال نہیں کر لیتے تھے, اور جس کو حرام کرتے تھے اس کو حرام مان لیتے تھے, تو یہ پرستش کے برابر ہے. تو اس میں اگر ہم اپنے آپ اس کو ڈالیں اگر مسلمانوں کے اوپر, تو دیکھا جائے تو ہم بھی علماء سے پوچھنے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ غالباً مطلب مفہوم یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے, یعنی بغیر کسی کتابی دلیل کے اگر وہ حلال اور حرام اپنی مرضی سے طے کر رہی ہیں جی پھر وہ عبادت اور پرستش کے برابر ہوگا. اگر ہم ویسے ہمارے اپنے دینی جو علماء ہیں یعنی کہ اسلام میں وہ جو چیز حلال اور حرام قرار دیں لیکن اس کے پیچھے اگر پوری دلائل موجود ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں, پھر ظاہر بات ہے کہ وہ عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا, وہ علماء کی عبادت کے زمرے. جی یہ بات تو بڑی آبویس ہے نا کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے تو پھر تو وہ ان کی طرف سے نہیں ہے, پھر تو ان کی طرف سے ہے ہی نہیں. اور اگر وہ قرآن اور حدیث کی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ علماء کا مطلب محض مذہبی علماء نہیں ہوتے. جب علماء کی بات کی جاتی ہے تو وہ تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو معاشرے کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو معاشرے سے جن سے لوگ جو ہے وہ جو صحیح اور غلط کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ پھر اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جائیں گے, وہ آپ اس کو صحیح کہیں یا غلط کہیں, لیکن اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو پارلیمنٹس کے اندر بیٹھے ہوں گے, وہاں پر بیٹھ کر صحیح اور غلط کے فیصلے کر رہے ہوں گے. اگر وہاں بیٹھ کر وہ کسی حلال کو حرام کر دیتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں, اور لوگ ان کو اپنا مطلب لوگ ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام مانتے ہیں اور حلال کیے ہوئے کو حلال مانتے ہیں, تو وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے پھر چیز, اپنا پیشوا سمجھ کے. جی بالکل پیشوائی بن جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں بھائی اب یہ قانون ہوگا ملک کے اندر, اور لوگ اس کے اوپر احتجاج نہیں کرتے بلکہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہی قانون ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو حلال انہوں نے کیا اس کو حلال مان لیا آپ نے, یا انہوں نے اگر کسی چیز کو حرام کیا تو آپ نے حرام مان لیا اس چیز کو. یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جی وہ کسی بھی طبقے سے ہو. وہ, جی ہاں بالکل 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 ایسا ہی ہے. اور عموماً وہ مطلب جو لیڈرشپ ہوتی ہے, چاہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہو یا جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو یا دونوں کا اکٹھ ہو, عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو علماء والے یہ جو ہوتا ہے نا حلال حرام کے جو پہلے بھی قوموں میں ہوتا تھا, یہ کوئی اکیلے مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب علی کوئی پروہت کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے اور وہ فتوے دے رہے ہیں, بلکہ یہ مل جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے مفادات کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. مطالعہ کر لیتے ہیں آگے, پھر انشاءاللہ ڈسکشن پہ پھر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. عبادت بمانی پرستش. اب تیسرے معنی کی آیات کو لیجئے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کی روح سے عبادت بمانی پرستش میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک یہ کہ کسی کے لیے سجدہ اور رکوع اور دست بستہ قیام اور طواف اور آستانہ بوسی اور نظر و نیاز اور قربانی وغیرہ کے وہ مراسم ادا کیے جائیں جو بالعموم پرستش کی غرض سے ادا کیے جاتے ہیں, قطع نظر اس سے کہ اسے مستقل بذات معبود سمجھا جائے یا بڑے معبود کے ہاں تقرب اور سفارش کا ذریعہ سمجھ کر ایسا کیا جائے.
یا بڑے معبود کے ماتحت خدائی کے انتظام میں شریک سمجھتے ہوئے یہ حرکت کی جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی کو عالم اسباب پر ذی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے دعا مانگی جائے، اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، اور خطرات و نقصانات سے بچنے کے لیے اس سے پناہ مانگی جائے۔ یہ دونوں قسم کے فعل قرآن کی روح سے یکساں پرستش کی تعریف میں آتے ہیں۔ مثالیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ اس کا ترجمہ کہو، مجھے تو اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے صریح ہدایات پا لینے کے بعد میں ان کی پرستش کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اور اللہ کے ماں سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سب کو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ پس جب وہ ان سے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، جنہیں خبر تک نہیں کہ انہیں پکارا جا رہا ہے، اور جو روز حشر میں جب لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اس کا حاشیہ یہاں پہ لکھا بھی نہیں چاہیے، یعنی صاف کہیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہمیں اس کی کبھی خبر ہوئی کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں۔ تینوں آیات میں قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد دعا مانگنا اور مدد کے لیے پکارنا ہے۔ بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہاں جنوں کی عبادت اور ان پر ایمان لانے سے جو کچھ مراد ہے اس کی تشریح سورہ جن کی یہ آیات کرتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض اشخاص جنوں میں سے بعض اشخاص کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا ہے اور خطرات و نقصانات کے مقابلے میں ان سے حفاظت طلب کرنا ہے، اور ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یوم یحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء۔ جس روز اللہ ان کو اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو وہ ان سے پوچھے گا کہ میرے بندوں کو تم نے بہکایا تھا یا یہ خود راہ راست سے بہک گئے؟ وہ عرض کریں گے سبحان اللہ، ہم کو کب زیبا تھا کہ حضور کو چھوڑ کر کسی کو ولی و رفیق بنائیں۔ یہاں انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معبودوں سے مراد اولیاء و صلحاء ہیں، اور ان کی عبادت سے مراد ان کو بندگی کی صفات سے بالاتر اور خدائی کی صفات سے متصف سمجھنا، ان کو غیبی امداد اور مشکل کشائی و فریاد رسی پر قادر خیال کرنا، اور ان کے لیے تعظیم کہ وہ یہاں انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معبودوں سے مراد اولیاء و صلحاء ہیں، اور ان کی عبادت سے مراد ان کو بندگی کی صفات سے بالاتر اور خدائی کی صفات سے متصف
سمجھنا، ان کو غیبی امداد اور مشکل کشائی اور فریاد رسی پر قادر خیال کرنا، اور ان کی تعظیم کو، ان کے لیے تعظیم کے وہ مراسم ادا کرنا ہے جو پرستش کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ۔ جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا وہ تم ہو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، ہمیں ان سے کیا تعلق، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے۔ یہاں فرشتوں کی عبادت سے مراد ان کی پرستش ہے جو ان کے استحان اور ہیکل اور خیالی مجسمے بنا کر کی جاتی تھی، اور اس پوجا سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان کو خوش کر کے ان کی نظر عنایت اپنے حال پر مبذول کرائی جائے اور اپنے دنیاوی معاملات میں ان سے مدد حاصل کی جائے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہاں بھی عبادت سے مراد پرستش ہے، اور اس غرض کی بھی تشریح کر دی گئی ہے جس کے لیے یہ پرستش کی جاتی ہے۔ عبادت بمانی بندگی اور اطاعت و پرستش۔ اوپر کی مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں عبادت کا لفظ کہیں غلامی و اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں مجرد اطاعت کے معنی میں۔ اب قبل اس کے کہ ہم وہ مثالیں پیش کریں جن میں یہ لفظ عبادت کے ان تینوں مفہومات کا جامع ہے، ایک مقدمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ اوپر جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سب میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا ذکر ہے۔ جہاں عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت ہے، وہاں معبود یا تو شیطان ہے یا وہ باغی انسان ہے جنہوں نے طاغوت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی اطاعت و بندگی کرائی، یا وہ رہنما و پیشوا ہیں جنہوں نے کتاب اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر لوگوں کو چلایا۔ اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے وہاں معبود یا تو اولیاء، صلحاء اور انبیاء ہیں جنہیں ان کی تعلیم و ہدایت کے خلاف معبود بنایا گیا، یا فرشتے اور جن ہیں جن کو محض غلط فہمی کی بنا پر فوق الطبعی ربوبیت میں شریک سمجھ لیا گیا۔ یہ خیالی طاقتوں کے بت اور تماثیل ہیں جو محض شیطانی اغوا سے مرکز پرستش بن گئے۔ قرآن ان تمام قسموں کے معبودوں کو باطل اور ان کی عبادت کو غلط ٹھہراتا ہے، خواہ ان کی غلامی کی گئی ہو یا اطاعت یا پرستش۔ وہ کہتا ہے تمہارا یہ سب معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بندے اور غلام ہیں، نہ انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور نہ ان کی عبادت سے بجز نامرادی اور ذلت و رسوائی کے تم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں ان کا اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، لہذا عبادت کا مستحق اکیلے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم خود بندے ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، اگر تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں صحیح ہے تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، بالا تر ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ جنہیں یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ دراصل اس کے بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے۔ ان کی اتنی مجال نہیں کہ وہ خود سبقت کر کے اللہ کے حضور کچھ عرض کر سکے، بلکہ جیسا وہ حکم دیتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان پر ظاہر ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے کہ جس کی سفارش خود اللہ ہی قبول کرنا چاہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے فرشتوں کو جو دراصل رحمان کے بندے ہیں دیویاں بنا رکھا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے جنوں کے اور خدا کے درمیان نسبی تعلق فرض کر لیا ہے، حالانکہ جن خود بھی جانتے ہیں کہ ایک روز انہیں حساب کے لیے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، نہ مسیح نے کبھی اس کو اپنے لیے عار سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتوں نے، اور جو کوئی اس کی بندگی و غلامی میں عار سمجھے اور تکبر کرے وہ بھاگ کر جا کہاں سکتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کو اللہ اپنے حضور کھینچ بلائے گا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند سب گردش میں لگے ہیں، اور تارے اور درخت خدا کے آگے سر اطاعت جھکائے ہوئے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جس قدر موجودات آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین کی کل موجودات اس کی ملک ہے، اور ساری چیزیں اس کے فرمان کی تابع ہیں۔ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا نہ ہو۔ ان كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، زمین اور آسمان کے باشندوں میں سے کوئی نہیں جو رحمان کے سامنے غلام کی حیثیت سے پیش ہونے والا نہ ہو۔ اس نے سب کا شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے روز سب اس کے حضور فردن فردن پیش ہوں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بلائی تیرے اختیار میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح ان سب
کو جن کی عبادت کسی شکل میں کی گئی ہے اللہ کا غلام اور بے اختیار ثابت کر دینے کے بعد قرآن تمام جن و انس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مفہوم کے لحاظ سے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. غلامی ہو تو اس کی اطاعت ہو، غلامی ہو تو اس کی اطاعت ہو تو اس کے پرستش ہو تو اس کی، ان میں سے کسی نوع کی عبادت کا شائبہ تک بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان لانے والو، اگر تم نے واقعی ہماری عبادت اختیار کی ہے تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو. ان آیات میں اللہ کے لیے اس عبادت کو مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بندگی و غلامی اور اطاعت و فرما برداری کے معنی میں ہے، اور اس کے لیے صاف قرینہ موجود ہے کہ طاغوت اور شیطان اور احبار اور رہبان اور آباء و اجداد کی اطاعت و بندگی سے پرہیز کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. کہو مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس بینات بھی آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کروں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وہی اللہ تمہارا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو ان کے اختیار میں ذرا برابر کچھ نہیں. تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع پہنچانے کی، سب کچھ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے. ان آیات میں اس عبادت کو اللہ کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو پرستش کے معنی میں ہے، اور اس کے لیے بھی صاف قرینہ موجود ہے کہ عبادت کو دعا کے مترادف کی حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے، اور ما قبل و ما بعد کی آیات میں ان معبودوں کا ذکر پایا جاتا ہے جنہیں فوق الطبیعی ربوبیت میں اللہ کا شریک قرار دیا جاتا ہے.
اب کسی صاحب بصیرت آدمی کے لیے یہ سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اور آس پاس کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو لفظ عبادت کو اس کے مختلف مفہومات میں سے کسی ایک مفہوم کے لیے خاص کرتا ہو، ایسے تمام مقامات میں عبادت سے مراد غلامی، اطاعت اور پرستش تینوں مفہوم ہوں گے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیت کو دیکھیے۔ جزاک اللہ خیر راشد بھائی۔ تو ہم نا آج کا مطالعہ ابھی یہیں پر اسٹاپ کریں گے کیونکہ اب ہمارا وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی ہماری اس میں یہیں سے مطالعہ شروع کر کے پھر اس کا جو ہمارا حاصل مطالعہ ہوگا اس پر انشاءاللہ جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور اس سے میں درخواست کروں گا تمام بھائیوں سے کہ جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کو، ابھی ہمارے پاس 2 دن کا وقت ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اس دوران جو ہے کوشش کریں کہ اس کو ایک مرتبہ جو ہے دہرا لیں جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور بہت واضح طور پہ 4 اس کے جو مفہومات ہمارے سامنے آئے ہیں عبادت کے، ان کی جو بھی تلخیص اپنے ذہن میں ان کی بٹھا لیجئے تاکہ ایک اچھا ڈسکشن انشاءاللہ ہم لوگ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو کنٹینیو کریں گے باذن اللہ یہاں سے۔ آج کی نشست کے اختتام کے لیے میں یہاں پر کی درخواست، جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی بھائی؟ جی میں سید طارق بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی حامد بھائی، آفیشیل اختتام سے پہلے 1-2 اعلانات ہیں۔ جی کر دیجئے۔ ایک تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ 8:45 بجے ایک پروگرام ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن۔ یہ ڈاکٹر شیخ بدر، مطلب وہ ہمارے اس پہ ہو رہا ہے علاقہ لیول پہ، تو وہ پروگرام ہوگا، تو ساتھی اس میں جوائن کریں انشاءاللہ، اس کا لنک بھجوا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ کہ کچھ ساتھیوں کی طرف سے تجاویز تھی۔ ایک تجویز یہ تھی کہ چونکہ اب آفیسز کھل گئے ہیں، یعنی سنڈے سے ورکنگ فرام ہوم ٹوٹلی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے، جی جی، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ جمعرات کو ہم نا جو پروگرام یہ کرتے ہیں کلاس، جمعرات والی مائنس کر دیں، تاکہ مطلب وہ ایکٹیویٹی اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ اب 3 ہفتے میں 3 دن جوائن کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہماری جو وہ ہے نا سنڈے والی کلاس، تو جو سنڈے کا آپ نے پروگرام ابھی جو اناؤنس کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سنڈے والی ہماری کلاس ہوگی تو وہ تو انشاءاللہ پھر وہ پروگرام ہوگا، ٹھیک ہے نا، سنڈے کو کلاس نہیں ہوگی۔ جی تو بالکل، تمام بھائی اس پروگرام میں جوائن کریں۔ تو جب ٹیوزڈے کو ہم جمع ہوں گے دوبارہ سے، تو اس میں اور بھی ساتھی موجود ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ ڈیسیجن اس پہ مشورہ کر لیں گے ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ۔ تو رائے آ گئی ہے سامنے، اس کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے کہ بھئی کون سے 2، اس میں یہ بھی طے کر لیں گے کہ کون سے 2 دن رکھنے ہیں نا، تاکہ وہ اگر اس کو ٹھیک ہے کرنا تو سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سید طارق بھائی دعا کے ساتھ حساب فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے، اور ہمیں نیک کام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کام میں مستقل جڑنے کی توفیق عطا فرما، وارحم الراحمین، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی طارق بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔